सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जो आज अभी तक हमारे पास अपडेट है, 10 के करीब तैयारे जो है वो गिराए हैं ईरान ने, और ईरान के अंदर भी काफ़ी नुकसान की इतला है। लेकिन जो इस वक्त खलबली मची हुई है वो इसराइल में है, और इसराइल के जो लोग हैं उनको कहा गया कि इलाका छोड़ दिया जाए। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर, क्या है नई ताज़ी? देखिए मुबारक साहब, जैसे आपने कहा ईरान का बहुत नुकसान किया इसराइल ने, क्योंकि ईरानी अगर पहले जैसे उनके 17-18 जनरल उन्होंने मारे हैं, तो अगर ये अक्लमंद होते तो ये अपने जनरल्स को डिफरेंट एरियाज में रखते, उनके घरों को सब कुछ, तो 1-2-4 जनरल मार भी देते। जैसे पहले कितने मारे हैं इन्होंने, ये सब दुनिया को पता है। ये ईरान की अपनी नालायकी है। नंबर 2, इनका ये सिस्टम कोई नहीं है मुबारक साहब। वो कहते हैं 200 जहाज, 100 जहाज, 70 जहाज इसराइल के इनके मुल्क के ऊपर घूम रहे हैं, और इनके पास कोई एयरफोर्स है ही नहीं है जो उसको रोक सके। अभी मिसाइलों से तो आप सबको नहीं रोक सकते। एयरफोर्स लड़ती है आपस में तो फिर भागते हैं लोग। तो ये मुसलमानों में कमजोरी तो है ना, मुसलमानों में बहुत कमजोरी है मुबारक साहब। ये अगर कमजोर ना होते तो आप देख ले जो गजा में हुआ, आपका कोई मुसलमान बोला नहीं है वहां पे, यानी इंसानियत का कत्ल हुआ वहां पे, और आज भी हो रहा है, तो कोई मुसलमान नहीं बोला आपका। अभी ईरान अकेला है, मैं कहता हूँ। लेकिन ईरान की ये दलेरी तो है ना, अकेला होने के बावजूद मुबारक साहब उन्होंने जो रिस्पांस दिया है, उनके शायद ताकत इतनी है, ये इससे भी बड़ी है, लेकिन दलेरी से जवाब तो दिया इसराइल को। इसराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है, जो फॉरेन मीडिया दिखा रहा है। उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जनाब उधर तल अवीव में, आगे पीछे शहरों में उनकी तबाही हुई है। तो इसराइल का एक जो सिस्टम है कि हर घर के नीचे उनको बचने के लिए वो बनाया गया, उनके कमरे बनाए गए हैं वहां पे। इसके अगर इवन आप कहें कि एटमी भी हमला हो जाए तो वो कहते हैं 10 दिन तक रह सकते हैं। ये इसराइल ने अपने लिए पूरी इसराइल में बनाया हुआ है, तो लोग नीचे छुप जाते हैं जाके अंडरग्राउंड। तो लेकिन ईरान का रिस्पांस अपनी ताकत के मुताबिक मेरे ख्याल में मैं बोलूंगा कि वो जैसे एक गैरत होती है अंदर बंदे के, और वो उसके जवाब देता है, चाहे वो कितना बड़ा मुल्क है। दूसरी साइड पे लाजमी बात है इसराइल अकेला नहीं है, आपको पता ही है कौन सपोर्ट कर रहा है, किसके जहाज चल रहे हैं, कौन प्रोबेबली साथ अटैक में शामिल है। तो ये चीजें जो हैं, लेकिन ईरान ने अपना नुकसान करवाया शुरू में। लेकिन एक बात खास बात है मुबारक साहब, जो इनके एटमी प्लांट्स के ऊपर उन्होंने हमला किया, तो ईरान वालों ने बोला कि ये ऊपर जो बिल्डिंग थी वो वही बिल्डिंग है, लेकिन हम सब कुछ नीचे से चेंज करके किसी और जगह ले गए। इनको पता जी। जैसे पाकिस्तान का आपको याद है कि ये कोटा प्लांट जो था, इसराइल इंडिया हमला करने वाले थे, तो इस कोटा प्लांट्स को एक डमी कोटा बनाया गया था कि अगर इसराइल आएगा तो इधर हमला करेगा, ये इंडिया हमला करेगा। तो जो असल कोटा था जिसके नीचे वो सब कुछ चल रहा था, वो बिल्कुल डिफरेंट एरिया था। इसी तरह ईरान ने भी बोला कि हमने अपने एटमी प्लांट्स के एरियाज, ऊपर बिल्डिंगें वही शो हैं, लेकिन हम जो असल हमारा जो एटमी प्लांट्स हैं जो काम कर रहे हैं वो किसी को भी पता नहीं है, और हमने अपनी हर चीज बचा ली है। अच्छा जी, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है ईरान में, वो गद्दार थे, वो जासूसी कर रहे थे, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो गद्दार थे इतनी देर तक सिस्टम में घुसे कैसे, और उनकी निशानदेही क्यों नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ईरान का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक और चीज़ बता देते हैं आपको कि अमेरिकन और रूस के सदर की आपस में टेलीफोन पर बातचीत हुई है कि इस जंग को रोका जाए, और आप समझते हैं कि अमेरिका के बगैर ये जंग हो नहीं सकती थी। अब ट्रम्प कह रहा है जी हमारा कोई तल्लक नहीं था, कभी कहता कि अगर दोबारा हमला हुआ तो हमारे ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। वक्त साहब, ये बात आप नोट कर लें कि अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं है। ये जहाज सारे अमेरिका के हैं, असला सारा अमेरिका का है, बम सारे अमेरिका के हैं, और लोगों ने सस्पेक्ट किया है मीडिया में कि ये जो पायलट थे इसमें भी अमेरिकन थे। तो आप यहाँ से देख लें ये कैसे हो सकता है। इसराइल की इतनी जरूरत हो ही नहीं सकती कि इतने दूर से 200 जहाज आए हैं मुबारक साहब, ये किसी एरिया में आए हैं ना, कि किधर से क्रॉस करके आए हैं, ऐसे थोड़ी आ गया। तो ये जो जासूसी का नेटवर्क है, ये ईरान में जो पकड़ा गया अभी
73 لوگ پکڑے گئے ہیں جس میں سب سے زیادہ انڈینز ہیں. ابھی انڈین آپ کو پتا ہے کہ آئی ٹی میں اور اس طرح کے معاملات میں انڈیا کافی ایڈوانس ہے اور وہ امریکن کوالیفائڈ لوگ ہیں. یہ انڈیا کے لوگ زیادہ امریکہ جاتے ہیں, وہاں پڑھتے ہیں, اور امریکن کمپنی ساری انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ انہوں نے اسپیشلسٹ وہاں بھیجے ہوئے تھے ایران میں, چونکہ انڈیا نے تعلقات بنائے ہوئے تھے مودی کے ساتھ, تو وہ وہاں جاسوسی کر رہے تھے. یہ جتنی جاسوسی ہو رہی تھی انڈین کر رہے تھے کہ کون کدھر رہتا ہے, کیا کرتا ہے. ان کے ایئر بیسز سارے ان کے لیے آسان تھے کیونکہ وہ پاسبل ہی یہ انڈین آرمی کے آفیسرز ہوں, ایئر فورس کے, نیوی کے, آرمی کے, تو وہاں بیٹھے ہوں جاسوسی کر رہے ہوں ڈفرینٹ شکلوں میں, بزنس مین بن کے کچھ اور شکلوں میں. یہ پاسبلٹی ہے. ایران پہلے ڈھونڈتا رہا کہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے, کوئی پکڑیں گے تو وہ تو 2-4 مل گئے ان کو وہ بھی, لیکن انڈین کا اسرائیل کے ساتھ مل جانا یہ خطرناک اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں غزہ میں کتنی تباہی ہوئی, انڈیا بولا نہیں ہے. انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی پکی پلاننگ بنائے گا. امریکہ دیکھیں مبارک صاحب, آپ دیکھیں آپ کا جو گوادر ہے وہ ایران کے ساتھ ہے, وہ بارڈر ہے, وہاں سے 2 منٹ جہاز ادھر آ جائے گا تو آپ کا گوادر تباہ ہو جائے گا جو کچھ چائنا نے بنایا ہوا ہے. تو یہ ہماری جو قوم ہے, مارشل اللہ, فیلڈ مارشل, یہ وہ فراڈ جھوٹ, چونکہ جعلی حکومت ہے, فراڈی لوگ ہیں, یہ حرام خور کرمنل لوگ ہیں جو پاکستان میں آ گئے ہیں. ان کو اپنی کرسیوں کا زیادہ فکر ہے, ملک کی ان کو فکر ہوتی تو یہ 2.5-3 سال میں جو پاکستانیوں کے اوپر ظلم ہوئے وہ نہ ہوتے. لیکن چونکہ قوم مردہ ہے, اس کی دوسری سائڈ ہے اپوزٹ سائڈ کہ یہ قوم چونکہ مردہ ہے, مری ہوئی قوم ہے, اس کے اور مارو اور مارو اور مارو, ان کو کوئی اثر نہیں پڑنے والا. لیکن اسرائیل کبھی بھی, مبارک صاحب یہ آپ کی بات ہے کہ اسرائیل کبھی اکیلا کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. اچھا, بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایران کی کوئی مدد کر رہا ہے. بالکل مدد کر رہی ہیں ایسے ممالک, جس طرح ہوتا یہ ہے کہ سامنے نہیں آتے. جو ساؤتھ کوریا وہ بھی مدد کر رہا ہے, چائنا بھی کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مدد نہ کی جائے, لیکن کس مقدار میں کی جا رہی ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا. بغیر مدد کے ایران جنگ نہیں لڑ سکتا اور اسرائیل بھی نہیں لڑ سکتا, دونوں طرف مدد جاری ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا نام, برائے نام جس کو کہتے ہیں, جیلی فیک نام, 57 اسلامک کنٹری, فیک نام ہے یہ, اور مسلمان نہیں ہے. یہ تو مسلمان تو ہے ہی نہیں, پاکستان میں اسلام نہیں ہے. مبارک صاحب اکیلا اگر ایران لڑ رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہ اکیلے ہی لڑ رہے ہیں, ان کے اپنے اسلحہ ہے, ان کا سب کچھ ہے. آپ ایک دیکھیں منافقت, دیکھیں منافقت کیا ہوئی ہے کہ ایران کے سارے ڈرونز روس نے استعمال کیے اور یوکرین کو مار رہا ہے. یہ سب سے زیادہ افیکٹو جو ڈرون تھے وہ اس کے تھے ایران کے, یا ادھر کچھ لے رہا تھا نارتھ کوریا سے اور کچھ اس کے اپنے تھے. لیکن جب ایران کے اوپر مشکل وقت ہے تو رشیا تو نہیں بولا, اس نے اوپنلی کوئی بات نہیں کی, وہ بلکہ صلح نامہ کرانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. ٹھیک ہے میں اس کو رنگ کرتا ہوں اور ان کو بھی رنگ کرتا ہوں, میں درمیان میں پڑتا ہوں. یہ ایک بڑی منافقت لوگوں نے دیکھی ہے کہ اپنے مطلب کے لیے پورا اس کو استعمال کیا گیا. جب ان کے اوپر ٹرن آئی, وہ معاہدہ بھی ہوا, آپ کو پتا ہے ان کا آپس میں معاہدہ ہوا کہ ایک کے اوپر اٹیک ہوگا تو دوسرے کے اوپر ہوگا. وہ معاہدہ بھی کہیں نظر نہیں ابھی آیا. ایران کی فوج کے جو 20 جنرل مارے گئے, ٹاپ کے سارے ٹاپ کے جنرل مارے گئے, تو پھر بھی رشیا بولا نہیں ہے. تو پاکستان تو مدد ان کی کرے گا نہیں, چونکہ پاکستان کی جو جوتے ہیں اور سر ہے وہ سارا امریکہ کے اندر ہے. ان کو ایک ہی دفعہ جوتے پڑیں گے تو جناب یہ ان کی پاکستان نے کدھر سے مدد کرنی. پاکستان امریکہ کے خوف سے ایران سے پیٹرول نہیں خرید سکتا, روس سے پیٹرول نہیں لے سکتا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے یہ بزدل قوم ہے. انڈیا آپ کو علم ہے کہ پیٹرول لے رہا تھا اس سے, روس سے. پاکستان کو انہوں نے کہا نہیں لینا, انہوں نے نہیں لیا. ایران سے وہ گیس پائپ لائن آ رہی تھی, وہ وہاں کی وہیں رہ گئی. تو پاکستان نے کدھر دینا کسی کو کوئی ہیلپ کرنی ہے ایران کی, یہ تو بھول ہی جائیں. کل خواجہ آصف نے تقریر میں کہا جی ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. ابھی کب ہونا چاہیے اکٹھے یہ نہیں پتا کسی کو بھی. آپ دیکھیں کہ ایران کی جنگ میں بہت ساری چیزیں مبارک صاحب ننگی ہوئی ہیں. ننگی یہ ہوئی ہیں کہ مسلمان نہیں بولے. پہلی بات یہ ہے سارے مسلمان, جیسے ابھی مصر ہے, اردن ہے, یہ شام ہے, یا عراق, ایون عراق میں شیعہ کمیونٹی سب سے زیادہ ہے, یعنی تو وہ بھی بولے نہیں ہے. وہاں امریکن بیس ہے, اتنے عرصے سے وہاں بیٹھے, کیوں بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی جاننا نہیں چاہتا.
تو ابھی آپ کے عربی جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹوچ ٹوچ جس کو پنجابی بھی کہتے ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے ہو جی اوپر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب، ان کو کنڈیمڈ کرتے ہیں پاکستان کی طرح ہم آپ کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، بس اتنا ہی ہوا ہے نا، اس سے اوپر تو کسی نے مدد نہیں کی ایران کی۔ تو ایران کی ایئر فورس کمزور ہونے سے مبارک صاحب یہ معاملہ زیادہ ہوا ہے، اس لیے دنیا میں آج جس ملک کی بھی ایئر فورس اسٹرانگ ہے وہ کبھی مار نہیں کھائے گا، چونکہ ایئر کے اوپر لڑائی جو ہوتی ہے وہ زمین پہ نہیں ہو سکتی، اور ایئر فورس روکتی ہے آپ کے آنے والے دشمنوں کو۔ ڈیفنس سسٹم کتنا روکے گا؟ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، میزائل گئے ہیں نا اسرائیل کے اوپر، تو کتنے کو روکے ہیں؟ چلو 100 میں سے 25 مارے ہوں گے، 75 تو گر گئے ہیں پھر وہاں پہ۔ تو یہ چیزیں بہت ساری ریکیلکولیشن کے لیے میرے خیال میں ہم پاکستان کی تو بات نہیں کریں گے، وہاں پہ چونکہ ایک کرافٹ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کا خون چوس رہے ہیں، اس کی بات نہیں کریں گے، اور ایک فیلڈ دہلی فیلڈ مارشل بنا دیا انہوں نے، تو ان کی ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ مار پڑے گی ان کو تو اپنے کرتوتوں سے پڑے گی، لیکن انڈیا، یاد رکھیں انڈیا کے وہ وزیر خارجہ کے الفاظ جو ہم نے دہرائے پہلے مبارک صاحب، ہم ابھی پاکستان کو اندر جا کے ماریں گے، یہ کوئی ہفتے کی بات ہے، دور کی بات نہیں ہے۔ وہ کولیبوریشن ہے اندر ایک بہت بڑی امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی، اور یہ پاکستانی جو آرام خور بیٹھے ہیں، جو اپنی تنخواہیں 5 سے 20 لاکھ لے گئے ہیں اور لوگوں کو 7% پینشن اور تنخواہیں دی ہیں، یہ آرام خور پاکستان کے دشمنوں کو پاکستانی ایک میرے خیال میں ہنٹ ہے بہت بڑا۔ نہیں، پاکستانی عوام کو دی تو ہے وہ ہوشافی، وہ کیا ہے رب زدنی علما، اس طرح کی چیزیں دی تو ہیں انہوں نے، یہ تو نہ کہیں آپ۔ اچھا، ضرورت بھی نہیں پاکستانی عوام کو، جانوروں کو ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی بھی۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ایٹمی جنگ کی طرف یہ تمام ممالک جا رہے ہیں، اور کسی وقت بھی اس طرح کے حالات ہو جائیں گے کہ آپ کو خبر مل جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ملک ہے جس نے ایٹم چلا دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایران کوئی ایسا قدم اٹھائے گا؟ مبارک صاحب، یہ بات آپ نوٹ کریں کہ ایران کے یہ الفاظ کہ ہم نے ہر چیز اپنی ایٹمی جو ہے اس جگہ سے یا ان جگہوں سے جس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ہم بہت پہلے شفٹ کر چکے ہیں، یہ ایک بڑی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو لوگوں نے بولا او ایران کے تباہ ہو گئے، اوپر سے بلڈنگ گر گئی، نیچے تباہ ہو گیا فلاں، ایران تو پہلے لے کے کہیں اس کو پتا تو ہے نا یہ امریکہ مار سکتا ہے ہمیں، لیکن ایران، لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کے میڈیا کہتا ہے، آپ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں دنیا کو، نے بولا کہ ایران ایٹمی طاقت پہلے بن چکا ہے اور اس نے اپنی ہر چیز چھپا لی ہے۔ اگر اسرائیل نے کوئی ایسی حرکت کی، ایران پہلے شاید اٹیک نہ کرے، لیکن اس کے جو میزائل ہیں، جیسے ابھی اس نے کہا حیدر میزائل فلاں فلاں فلاں، یہ بالکل اسی طرح یہ جس طرح روس کے بڑے ڈسٹرکٹیو میزائل ہیں، تو یہ حیدر والے انہوں نے کہتے ہیں رات کو 1-2 مارے ہیں اور باقی اور ان کو ماریں گے۔ تو اسرائیل نے ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اسرائیل نے اپیل کی امریکہ سے میری مدد کرو، یہ تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو اپنی ڈاؤن فال لگ رہی ہے، جو میزائل یا جو اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، تو بھی امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے وہ۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹے ہوتے کہانی پڑھتے تھے کہ زمیندار تھا کوئی، وہ مرنے لگا تو اس نے سب بچوں کو اکٹھا کیا، لکڑیاں دی کہ اکٹھے رو گے، پھر ایک ایک بچے کو ایک ایک لکڑی دی۔ میں مختصر صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی، ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی تنخواہوں کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے آگے پیچھے پبلک ہونی چاہیے، نعرے لگائیں، گیت گائیں، ڈانس، بنگڑے، مساج ہاؤس بنے، اور وہاں پہ طبلہ سرنگی چل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ایران فرض کرے کسی وجہ سے شکست کھا جاتا ہے، اگلا نشانہ پھر ٹھکانہ آپ کو بھی پتا کہ کون سا ہے، اسرائیل کا، اور اس کے وزیر اعظم کے الفاظ ہیں کہ کسی بھی مسلمان کنٹری کو ہم ایٹمی طاقت میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو بالکل صاف طور پہ بتایا، مگر آج ایک بات آپ نوٹ بھی کر لیں ہماری، کہ ایران ہر وہ قدم اٹھائے گا جس سے اس کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور اس میں ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھا نہیں جاتا کہ کتنا کس کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایران کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ان میں جذبہ بھی ہے، ان میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، بزدل بھی نہیں ہے، اور یہ مقابلہ کریں گے۔ مگر جو اندر غدار موجود ہے ان کو لٹکانا چاہیے، سر عام لٹکا کے ان کو گھمانا چاہیے، جوتے بھی مارنے چاہیے، ان کی لاشوں کے اوپر
بھی کتے چھوڑنے چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا نسور اندر والا غدار ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے، بہاریں ہمارے تو ہر طرف۔ تو ہم تو اس میں خوش ہو جاتے کہ امریکہ ہماری تعریف کر دے، کوئی امیر ملک ہمارے ساتھ بیٹھ کے جس طرح ہمارے حالات ہیں، کوئی چائے پی لے، کوئی تصویر ہی بنوا لے، ہم اسی میں خوش ہو جاتے، احساس کمتری میں شکار ہے۔ تو یہ جناب ابھی تک کا پروگرام تھا، ابھی اور بھی لوگوں کو آج پروگرام میں لیں گے، خان صاحب سے بھی کوشش کرتے ہیں، عرفان خان صاحب سے پروگرام کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔